अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसे कि डेली ज़हीर और शबीर फैमिली केस के ऊपर हम बात करते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके ये जो 14-15 मिनट लूँ, इसे ज़ाया किए बिना आपके साथ वो तमाम हक़ाइक़ और तमाम पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूँ जिसके बारे में कोई दूसरा आपको हरगिज़ नहीं बताएगा। बताना तो दूर की बात है, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। चलिए सबसे पहले आज का रनडाउन मैं आपको बता दूं कि आज हमने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर केसेस पे केसेस होते जा रहे हैं और उसमें 4-5 हम जितने भी लोग लाइव शो करते हैं उन सबके नाम होते हैं। हमारे ऊपर कौन सी दफात लगाई गई हैं और उसके बदले में हम लोगों ने क्या माफ़ी मांगी है या हमने क्या जवाब दिया है, ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज ही के वीडियो में आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोग जो है वो लड़की को बार बार माइनर कह रहे हैं, तो उसे माइनर क्यों कहा जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो पीएलडी का कानून है और ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था पीएलडी का, वो क्या आया था और 2011 में ये फैसला आया था और वो फैसला जो है वो क्यों इतना अहम है जिसका मैं आज जिक्र करना चाहती हूँ, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि जो केसेस हम पे किए जा रहे हैं उसके एक्सपेंडिचर्स अब कौन बर्दाश्त करने जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि अब मामला जो है ये केस इतना ज्यादा खराब किया जा रहा है नहीं, क्योंकि केस तो है ही कोई नहीं, लेकिन इस केस को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक मुतालबा किया जा रहा है कि इसमें जीआईटी को इन्वॉल्व किया जाए, यानी कि हमारी मुल्क की जो टॉप एजेंसीज हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। क्या हम इसके हामी हैं या हम इसके हामी नहीं है, और अगर टॉप एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर उनकी फाइंडिंग क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि एक वकील साहब हैं जो अपोजिट पार्टी यानी कि कोकाफ के जो जिन हैं उनके वकील हैं, वो वकील साहब जो हैं वो अंदर कोई और बात करते हैं, बाहर आकर कोई और बात करते हैं। वो जो अंदर की बात है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा हमारे मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ इकरारुल हसन साहब की, और उनके बारे में एक बात बिलाल साहब ने हमारे साथ शेयर की थी, वो भी आज आपको बताऊंगी कि वो अंदर की बात क्या है और वो ये केस क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से अब वो इस दलदल में फंस चुके हैं, वो भी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि इस वक्त 35 यूट्यूबर्स जिनकी लिस्ट की बार बार बात की जा रही थी वो किस व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में ऐड हैं और वहां पर क्या क्या गलाजत बकी जाती है, और 3 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर खबर कैसे फैलती है, कैसे प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है और कैसे वो चीजें जो हैं वो हमारे इदारों तक पहुंच चुकी हैं, वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो कोकाफ के जिन हैं उन्होंने अपने वकील के थ्रू मेरे ऊपर जो है वो डिफरेंट तरह की एफआईआर्स कराने की कोशिश की है, मैं डिफरेंट नोटिस भेजने की कोशिश की है। और मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि जनाब ये केस हम रिपोर्ट करते थे, करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ना डरे थे, ना डरे हैं और ना कभी डरेंगे। हाँ अलबत्ता हमारे स्टाइल से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए माजरत जरूर है। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं वो टोटल गलत, मतलब इतना सारा पलंदा उनके वकील ने लिखा, उसको फिर उसके बाद प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद उसकी फोटो स्टेट्स करवाई, इतना पैसा उनका खर्च करवाया, लेकिन उसमें लिखा टाइम टाइम फिश। अब टाइम टाइम फिश क्या था वो जरा सुन लीजिए। सबसे पहले इतराज ये उठाया गया हम पे केस करने का कि लड़की की उम्र जो है वो 14 साल है, इसलिए जो है आप लोग ये प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं इस पे आप लोग माफी मांगे। तो उनको जो हमने बदले में जवाब लिखा है उसमें हमने ये लिखा है कि लड़की की उम्र 14 साल कहीं पे भी नहीं है। हत्ता कि अगर उसके 2 मेडिकल रिपोर्ट्स देख ली जाए तो उसमें भी उसकी उम्र पहले 16 से 17 के दरमियान आई, बल्कि नियर टू 17 आई, और दूसरे वाले में उसकी 15 से 16 के दरमियान आई। तो कहीं पर भी उसकी उम्र 14 साल नहीं है, इसलिए वो हमारी अदालतों को गुमराह कर रहे हैं। इसका जवाब हमने ये लिखा। फिर हमसे ये पूछा गया उस नोटिस के अंदर कि लड़की की तस्वीर जो हैं वो उसकी मर्जी के बगैर आप लोगों ने लगाई। तो इसका जवाब यह है कि आपको किसने कहा कि लड़की की मर्जी के बगैर तस्वीर लगाई। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि आपने उनकी जो तस्वीर शेयर की हैं तो वो लड़की तो इस वक्त दारुल अमान में है, तो उसकी तस्वीर आपने उसकी मर्जी के बगैर क्यों शेयर की। तो मैं बता दूं कि ये तस्वीर मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी और ये तस्वीर मुझे खुद उस परी ने, उस लड़की ने खुद शेयर की थी। और जब भी मैंने कोई डाटा शेयर करना होता है तो मैं उन लोगों को मैसेज करती थी कि भाई मुझे आपका ये डाटा शेयर करना है इंटरनेट पे, तो आप लोग मुझे सेंड कर दो। और जो डाटा वो समझते थे कि उनको शेयर करवाना है, जो इंटरनेट पे जा सकता है, वो मेरे साथ शेयर कर लेते थे। तो सबसे पहले तो ये इस बात का जवाब हो गया।
اور ان کے منہ کے اوپر زناٹے دار تھپڑ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی اور خاص طور پہ پری کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ شیئر کیا گیا. اچھا اس میں ایک اور اعتراض اٹھایا گیا کہ جو اس طرح کی نجی تصاویر یا کسی کی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس کے گارڈین کے بغیر جو ہے وہ شیئر نہیں کی جا سکتی. دیکھیے پہلے مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو اپنی اگزامپل دوں تو پہلے میرے بارے میں کوئی بھی بات تھی تو اس کے لیے میرے فادر سے اجازت لینا ضروری تھی, لیکن اب کیونکہ میرڈ ہوں تو میرے ہسبینڈ سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ اب وہ میرے گارڈین ہے. تو اسی طرح سے ہم نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ جو پری ہے اس کا گارڈین اب اس کا والد نہیں ہے بلکہ اس کا شوہر ہے. اچھا اس کے بعد ایک اعتراض اٹھایا گیا کہ جی آپ جو ہیں وہ 3 دن کے اندر اندر معافی مانگیں, اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جو عام طور پہ نوٹسز کے اندر زبان استعمال کی جاتی ہے. تو اس کے بدلے میں ہم نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے ہمیں جتنے بھی ایلیگیشنز لگا کے بھیجے ہیں وہ سارے غلط ہیں, وہ پروپیگنڈے اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اس لیے جو ہے آپ برائے مہربانی ہم سے معافی مانگیں, اور اگر 3 دن کے اندر آپ ہم سے معافی نہیں مانگتے تو میرے لائر جو ہیں وہ آپ کو میرے بہاف پہ سو کر سکتے ہیں. اور یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں, ساری چیزیں ہیں جو کہ میرے لائر نے آج ایکسپلین کی تھی لائیو شو میں, اور میں چاہتی تھی کہ وہ انہوں نے بہت زیادہ اس کو لمبا کر کے جو ہے وہ بتایا تھا, تو میں چاہ رہی تھی کہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کی شکیں اور یہ چیزیں ہم لوگوں نے اس میں بتائی ہیں. اچھا اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ مائنر ہے, لڑکی جو ہے وہ مائنر ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 2011 کا, جس کو کہتے ہیں PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ. اس میں یہ ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جو لڑکی بھی 15 سال کی ہوگی, اگر وہ 15 سال کی ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو اس لڑکی کو بالغ تصور کیا جائے گا اور اس کی شادی کو ایکسپٹ کیا جائے گا. اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہیں, جو کہ گورنمنٹ آف سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں کورٹ میں پیش ہو کے سندھ کے اندر کہ لڑکی کا نکاح کیونکہ لاہور کے اندر ہوا ہے اس لیے اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے لاہور یعنی پنجاب کے قانون کا, نہ کہ سندھ کے قانون کا. اس چیز کا بھی ہم نے آپ کو کلیئر کر دیا. اس کے علاوہ آپ کو کوکاف کے جو جن ہیں ان کے ایک وکیل کی طرف سے گمراہ کیا گیا اور آپ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 363 جو کہ مقدمے کی دفاع, یہ اغوا کی جو ہیں وہ دفعات ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر آرٹیکل 368 اور 363 لگے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس میں آرٹیکل 364 جو ہے وہ نکل چکا ہے, آرٹیکل 364 جو ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے وہ نکل چکا ہے. تو آرٹیکل 363 اور آرٹیکل 368 اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو دونوں دفعات ہیں یہ بیلیبل ہے, اس پہ ضمانت مل جاتی ہے. اب جناب عالی اس کے بارے میں ان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ کڈنیپنگ جو ہے اس کو چھپانے کا جرم جو ہے وہ ہوتا ہے آرٹیکل 363 اور 368, اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ سزا ہو جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ سزا ہو جائے گی. اور وہ جو وکیل صاحب تھے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آرٹیکل 363 جو ہے اس کو الگ سے دیکھا جائے گا اور آرٹیکل 368 کو الگ سے دیکھا جائے گا. تو یہ میں بتا دوں کہ آرٹیکل 368 کو دیکھا جائے گا آرٹیکل 363 کے تناظر میں کہ بھائی آرٹیکل 368 تو آپ نے لگا دیا ہے, آرٹیکل 368 کیا ہوتی ہے؟ کڈنیپنگ کو چھپانا. تو اب یہ کڈنیپنگ کو چھپانے کا جو اوفینس لگا ہے جو کہ بے لیبل ہوتا ہے, اپنی طرف سے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب یہ جب لگے گی تو اس کے بعد ان کے لیے ٹربل بن جائے گی جب ہم یہ بتائیں گے کہ اس کے پاس آرٹیکل 363 لگا ہے. لیکن جب جج صاحب جو ہیں وہ یہ پوچھیں گے کہ آرٹیکل 364 نہیں لگا تو ان کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ دفعات جو ہیں وہ بے لیبل ہیں. تو یہ باتیں کرنا جو نا بالکل آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے برابر ہے. اچھا اس کے بعد ایک بات سامنے آ رہی ہے اپوزٹ پارٹی کی, اور سننے میں یہ بھی آیا کہ جو تفتیشی افسر ہیں نا نئے والے, وہ بھی بیچارے بہت زیادہ تنگ پڑ گئے ہیں اور وہ بھی اپنی پروگریس رپورٹ میں یہ بتا چکے ہیں چلان جو ہے وہ میری امید کے مطابق انشاءاللہ کل C کلاس چلان ہی جمع ہوگا, بہت بھی سخت ہوا تو C+ ہو جائے گا. تو اب اس کے اندر جو ہے نا کہا یہ جا رہا ہے کہ GIT کو انوالو کرنا چاہیے. ویسے تو GIT جو ہے وہ بڑے بڑے کیسز میں اور کوئی جس میں پولیٹیشنز ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں آپ GITs کو انوالو کرتے ہیں, لیکن GIT اگر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی کہ ٹاپ انٹیلیجنس کو اس کیس میں انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میں اس کی بڑی بھرپور جو ہے نا حامی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ اب سامنے آئے. کیوں سامنے آئے؟ میں کیوں چاہتی ہوں؟ میں اس لیے چاہتی ہوں کیونکہ اس میں جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں نا جو اپوزٹ پارٹی کے ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے رگڑا کھائیں گے. رگڑا کیوں کھائیں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں یہ آپ نے نہیں سمجھنا کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ جب یہ کیس ظہیر اور شبیر کا آیا تھا پہلے دن ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا, پہلے دن ہی ان کے تمام ڈاکیومنٹس ان کے تمام ریکارڈز کو چیک کر لیا گیا تھا. اس کے علاوہ ہماری جو ریاست ہے وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے, ہماری ریاست بڑی ذمہ دار ہے اور ان کو اچھے طریقے سے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ
ایک ایک چیز کا، جیسے ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے نا کرامن کاتبین، تو وہ ہمارا ایک ایک لمحے کا حساب لکھ رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ملک کی جو ریاست ہے نا وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ایک ایک چیز کی رپورٹ ان کے پاس ہے، لیکن وہ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب جے آئی ٹی بنے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں ٹاپ انٹیلیجنس جو ہے وہ انوالو ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سندھ کی گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ جو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہو نہیں پائے گا، کیونکہ ٹاپ انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنی بالکل غیر جانبدار جو رپورٹ ہوگی وہ دے گی۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو پھر سب قبول کریں گے، اور جس طرح دو آئی جیز جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، اور 3 جو ہیں تفتیشی افسر چینج ہو چکے ہیں، اور چوتھا آ چکا ہے، اور پھر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو کم از کم ان کی جے آئی ٹی کے اوپر پھر جو نہیں نہ مانے گا اس کا علاج وہ لوگ کرنا جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یوٹیوبرز کیسے رگڑے میں آئیں گے، کیونکہ وہ یوٹیوبرز جنہوں نے ظہیر اور شبیر کیس کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور جنہوں نے اس کیس کو خراب کرنے کے علاوہ گندا گندا کانٹینٹ بنایا ہے، تھم نیلز کے اوپر کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، فضول حرکتیں کی ہیں، تو اس میں جتنی بھی جذباتی آنٹیاں ہوں، چاہے وہ اسکارف والی آنٹیاں ہوں، چاہے وہ آنکھ مارنے والی آنٹیاں ہوں، چاہے وہ پھولوں والی آنٹیاں ہوں، یہ میں ان یوٹیوبرز کے نام لے رہی ہوں جن کے نام میں لینا نہیں چاہتی، اور چاہے اس میں جو ہے نا جذباتی انکلز ہوں، آنٹیز ہوں، جتنے بھی لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں نا، ان کا ماشاءاللہ سے سافٹ ویئر بڑا زبردست قسم کا اپڈیٹ ہوگا۔ جو روزانہ میرے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں نا کہ زنیرہ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، تو الحمدللہ میں تو حق سچ پہ پہلے دن سے بول رہی تھی، حق سچ پہ بول رہی ہوں، بولتی رہوں گی، لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا کلا کما ہوگا، لیکن میں وہ بات تب کرنا چاہتی ہوں جب وہ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوکاف کے جو جن کے وکیل ہیں، سننے میں آیا ہے، اور یہ خاص طور پہ بلال صاحب نے جو ہے نا ان کی بات کو میں کوٹ کروں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ایک خاص ادارے کی طرف سے لگی تھی پابندی، اور اس پابندی کو ہٹوانے کے لیے وہ رو رہے ہیں، اور مبینہ طور پہ چلے میں لفظ بول لیتی ہوں کہ وہ رو رہے ہیں، ترلے ڈال رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ میرے اوپر سے یہ پابندی تب تک ہٹا دی جائے جب تک یہ کیس چل رہا ہے۔ تو اندر وہ رو رہے ہیں، اندر ترلے ڈال رہے ہیں، اندر منتیں کر رہے ہیں، لیکن باہر آ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ باہر آ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہمیں تو کسی میڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو جہاں کھڑے ہو جائیں وہ وہیں پہ میڈیا وہاں پر آ جاتا ہے، اور ہمیں تو اس طرح، تو یہ جو دوگلا پن ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے ادارے جو ہیں بڑے سیریسلی لے رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اس کو اب ہم اپنے طریقے سے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتی ہوں کہ وہ جو کوکاف کے جن ہیں انہوں نے کچھ گرافک ڈیزائنرز کو ہائر کیا ہوا ہے جو گندی گندی پوسٹ بناتے ہیں، جو مختلف جانوروں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے فیسز کو اٹیچ کرتے ہیں، اور پھر وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر اس کو ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے تو وہ اس واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی یہ 35-40 یوٹیوبرز ہیں یا 150 یوٹیوبرز ہیں، اور اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ باہر کے ممالک کے نمبرز بھی ہیں، یہ تمام لوگ جو ہے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر آپس میں ایڈ ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر کوئی انفارمیشن آتی ہے تو 3 منٹ کے اندر اندر وہ پوری دنیا میں اس طرح سے پھیل جاتی ہے کہ اس واٹس ایپ گروپ کے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں وہ اس ایجنڈے کو پھر آگے پروموٹ کرتے ہیں، اور جو عام آڈینس کو اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جانوروں والے ایموجیز بنائے ہوتے ہیں، یا جو انہوں نے گرافک ڈیزائنرز نے وہاں پر گندی گندی تصویریں شیئر کی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا فوری طور پہ ہماری والز پہ آتے ہیں اور یا سوشل میڈیا کے اوپر آ کر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو جے آئی ٹی بنے گی نا، اس میں ایک 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 چیز، ایک ایک آئی ڈی، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کیپچر ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان گروپس کے ہم خود بھی پارٹیسپینٹ ہیں۔ ہم پارٹیسپینٹ کیوں ہیں؟ ہم پارٹیسپینٹ اس لیے ہیں کیونکہ ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے، ہم وہاں پہ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، کوئی میسج نہیں کرتے، ہم سمپلی اس کی اسکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں، اسکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں اور آگے بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ اسکرین ریکارڈنگ جو ثبوت کے طور پہ ہمارے پاس آ چکی ہے اور ہم آگے فارورڈ کر چکے ہیں، اس میں ہم سارا ڈیٹا بتا چکے ہیں کہ اس میں کتنے یوٹیوبرز شامل ہیں، کیسے یہاں پر میسیجز آتے ہیں اور وہ آگے سپریڈ ہوتے ہیں، کیسے یہاں پر فالس نیوز آتی ہے اور آگے سپریڈ ہوتی ہے، وہ نمبرز جو انٹرنیشنل نمبرز ہیں ان کا تعلق کہاں اور کس سے ہے، اور کون کون اسے کیسے کر رہا ہے۔ تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کہ اگر سامنے والی پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی اس میں جے آئی ٹی انوالو ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمارے ملک کی ٹاپ انٹیلیجنس، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر بڑی جلدی فیصلہ ہوگا اور بڑا میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ تو چلیے جناب، اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم نے کون کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اوپر کون کون سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، ہمیں کون کون سے نوٹسز بھیجے گئے ہیں، ہمارے اوپر کون کون سے ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، اور ہم نے ان کا کیا کیا جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ
آج میں نے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا PLD 2011 کا فیصلہ بتایا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 سال کی لڑکی کو بالغ تصور کیا جائے گا اور وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جناب آرٹیکل 363 364 اور آرٹیکل 368 کی ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو JIT کے بارے میں بتایا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوکاف کے جن کے وکیل جو ہیں وہ باہر کیا کہہ رہے ہیں، اندر کیا کہہ رہے ہیں، اور ہاں سب سے بڑی بات یہ کہ واٹس ایپ گروپس کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے اینکر پرسنز بھی شامل ہیں جو آنے والے دنوں میں شامل تفتیش بھی ہوں گے اور ان کا محاسبہ بھی ہوگا، اور اس میں وہ والے یوٹیوبرز بھی شامل ہیں جو خود کو بہت بڑا صحافی سمجھتے اور کہتے ہیں، جن کا بہت بڑے بڑے چینلز کے ساتھ تعلق بھی ہے، کیونکہ وہ جو ہے جو کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹے یوٹیوبرز کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، لیکن جو جتنا بڑا صحافی ہونے کا کلیم کرتا ہے لوگوں اس کی رسپانسبلٹی اتنی زیادہ بڑھتی ہے، لوگوں کو اتنا زیادہ ان کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے یہ سچ بول رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی ٹائم فش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑے صحافی ہیں، اور وہ صحافی ہیں، ان کا نام نہیں لوں گی، جنہوں نے ایک دو ولاگز بنائے اپنے چینل پہ، انہوں نے اپنے پروگرام میں وہ ولاگ نہیں بنایا، لیکن وہ یوٹیوب کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں اور ولاگ بناتے ہیں، اور وہ اکثر آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب علی میرے پاس ثبوت آ گئے ہیں، لیکن ثبوت ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی کالز پہ کسی کے ساتھ بات ہوئی ہے، 2-3 لوگوں کے ساتھ، وہ کال ریکارڈنگز جو ہے نا اس کا ذکر کر رہے تھے بلال صاحب، آئی تھنک کال ریکارڈنگ ہے یا وائس میسیجز ہیں یا وائس نوٹس ہیں، جس میں وہ مبینہ طور پہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہاں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور میں آئندہ جو ہے ایک ویڈیو بنا بیٹھا ہوں لیکن آئندہ میں ویڈیو کبھی نہیں بناؤں گا، لیکن جب اگلی بار ویڈیو آ جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر ویڈیو آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ویڈیو آ جاتا ہے، تو وہ جو حضرات ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کی یہ بات چیت ہوئی ہوتی ہے تو وہ بلال صاحب کو انہوں نے سنوایا ہے۔ بلال صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور اگر انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو بالکل ٹھیک ہی وہ کہہ رہے ہوں گے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کیس کو سچائی کے ساتھ رپورٹ کرنا، اگر کسی سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے، آپ مان لیں، لیکن اپنی انا کا مسئلہ بنانا اور اس کے اندر فساد اور اس میں فرقہ واریت کو انوالو کرنا، میں خود یہ درخواست کرتی ہوں کہ JIT جلدی جلدی اب سامنے آئے، کیونکہ ان کو ریسرچ کرنے میں، ان کو رپورٹ بنانے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ آلریڈی اپنی رپورٹس کو نہ صرف مرتب کر چکے ہوئے ہیں بلکہ وہ صرف اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے ادارے کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو انوالو کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے ادارے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے طریقے سے انصاف کا بول بالا کریں گے، لیکن اگر پھر بھی سامنے والی پارٹی کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہونا سی اینا نو بھی نہیں مننا، تو تسی برائے مہربانی JIT نو بلاؤ، تو JIT پھر جو ہے نا وہ جو JIT کر دے گی نا وہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آئی ہوپ کہ آج آپ کو سارے پوائنٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ آج جو ہے وہ چالان بھی جمع ہونا ہے، اس کے بارے میں آلریڈی ولاگ بنا چکی ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ یہ ولاگ جو ہے لازمی دیکھیں، کیونکہ اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں، اس میں ایک ایک چیز میں نے بتائی ہے، اور یہ ولاگ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔